القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤديه حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآله سيما سيدنا ومولانا وقائدنا ومقتدانا أبي عبد الله الحسين وأهل بيته وأنصاره وأعوانه ولا سيما إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لقراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم صل على محمد وآله واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة التامة المتواترة المتوالية على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والمصحف الكريم والكتاب العظيم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا لهم لسان صدق عليا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات زینبیہ سینٹر ارونگٹن نیو جرسی میں 1444 ہجری کا عشرہ محرم الحرام جاری و ساری ہے اور آج الخصائص العلویہ کے 5ویں مرحلے میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ آپ کی خدمات عالیہ میں کل تک کی جو گفتگو تھی جو بدر پر منتج ہوئی تھی 20 سے 21 خاص سے کل تک آپ کی خدمات عالیہ میں بیان کیے جا چکے تھے، ضمناً ملائیں تو 21 ہو گئے تھے۔ آج ہے الخاصۃ الثانیۃ 20، آج ہم 22ویں خاصے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ 22واں خاصہ ایک روایت کے تناظر میں پیش کیا جائے گا اور روایت یہ کہتی ہے کہ جب مسلمان جنگ بدر جیت کر واپس مدینہ پہنچ گئے تو جاء الى رسول اللہ
उसाबतुम मिनस सहाबा, सहाबा किराम की एक बड़ी जमाअत हुजूर की खिदमत में उस वक्त हाजिर हुई जब हुजूर मिंबर पर बराजमान थे और वाज़ व इरशाद फरमा रहे थे। उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, हमें एक ताज्जुब बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है कि जितने भी मकतूलीन बद्र थे, मुशरिकीन के कलर्स किया था कि 70 सुरमा थे, जिनमें अबू जहल भी शामिल था। उतबा, शीबा, वलीद, हंजला और अबू जहल, ये इतने बड़े सूरमा मार दिए गए। तो सरकार कुछ तो अली से हटकर भी फरिश्तों ने मारे, कुछ तो असहाब ने भी मारे होंगे। तो ये जो भी मरा 70 के 70 से हमने यही नारा सुना, ज़रबनी अली, क़तलनी अली, अली ने मार दिया, अली ने कत्ल कर दिया। तो ये सारे ये क्यों कहते थे कि अली ने मार दिया? किसी सहाबी का क्यों नाम नहीं लिया? किसी फरिश्ते का क्यों नाम नहीं लिया? तो हुजूर ने फरमाया, अल मलाइकतुल्लती बुइसत मिनल्लाह, जितने फरिश्ते आए थे बदर में 5 के 5,000, अल्लाह ने उन्हें बनाया था अशबाह अली बना के, अली की शबी बना के। जो फरिश्ता भी आया अली की शक्ल में आया। तो ये खासा 22वां ज़हन मुबारक में आप महफूज फरमा लें। वैसे दाहिया कल्बी आपने सुन रखा है कि शक्ल में भी जिब्रील आए हैं, वैसे और भी लोगों की शक्लों में आते रहे, मगर मुजाहिद के तौर पर, गाजी के तौर पर, जंगजू के तौर पर, मुशरिकों काफिर को पसपा करने वाले बनकर फरिश्ते जब भी आते हैं वो अली ही की शक्ल में आते हैं। इसलिए कि अल्लाह को अली से हट के जिहाद पसंद ही नहीं। अल्लाह चाहता है या फाते हो तो अली हो, या शबीह अली हो, खा फरिश्ते हो, या अबुल फजल अब्बास हो, या इमाम ज़माना हो। ये 22वां खासा मौला कायनात का जो किसी को नहीं मिला। 23वां खासा खासतु सालिसतु 20, 23वां खासा मौला कायनात का ये है। देखिए, हुजूर ने मौला अली अलैहिस्सलाम को अपना भाई कहा और ये भी फरमाया कि अंता अखी व अना अखूका फिद दुनिया वल आखिरा। मुआखात हुई है 2 मरतबा भाई से भाई बनाया, डबल मुआखात है, डबल। ये आपने देखा होगा, अहले इराक या अहले ईरान जब मिलते हैं एक दूसरे को मुआनका करते हैं। अब तो ये कोरोना की वजह से मुसाफिहा ही उनका बन गया, मुआनका तो खैर, जी हाँ, वो मुआनका जब करते हैं, मुआनका ये उनुक से है ना, उनुक कहते हैं गर्दन को, गर्दन से गर्दन मिलाने को कहते हैं मुआनका। मुसाफहा कहते हैं हथेली से हथेली मिलाने को, ये मुसाफा ये होता है, और मुआनका वो होता है। तो आपने देखा होगा अहले ईरान को या अहले इराक को, वो 2 मरतबा मुआनका करते हैं, दाएं तरफ से भी और बाएं तरफ से भी, मराजिद से लेकर आम तालिब इल्म तक, या बाजारों वाले ताजरों से लेकर रेड़ीबानों तक, आप जहां भी देखेंगे मुआनका डबल जरूर होगा। ये डबल इसलिए होता है कि मुआखात डबल हुई है, मुआखात 2 मरतबा हुई है, 2 मुआखात हैं, मुआखातैन हैं। तो हुजूर ने मौला अली अलैहिस्सलाम को तो भाई कहा और उन्होंने फरमाया कि आप मेरे भाई हैं, मैं आपका भाई हूं, दुनिया में भी आखिरत में भी।
یہ خاصہ توجہ رہے، یہ خاصہ اور کسی کو نہیں ملا کہ اس طرح کہا ہو کہ تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ویسے بھائی فرماتے رہے ہیں، موسیٰ کو بھی بھائی کہا ہے، عیسیٰ کو بھی بھائی کہا ہے، یہ نہیں کہا کسی کے بارے میں۔ یہ خاصہ 23واں صرف مولا کائنات کا ہے۔ لا انصاب یوم القیامت فلا انصاب بینہم، جب سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے وہاں بھی علی اور نبی کا رشتہ نہیں ٹوٹے گا، یہ وہاں بھی بھائی۔ یہ 23واں خاصہ آ گیا۔ الخاصۃ الرابعۃ عشرین، اب آئیے 24واں خاصہ مولا کائنات کا۔ یہ بھی عجیب ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آدم سے لے کر حضور تک وحی بھی پہنچائی، الہام بھی پہنچایا، حدیث قدسی بھی پہنچائی، انبیاء کی مشکلات کو بھی حل کیا، کسی کی توبہ قبول کرائی، کسی کو سفینے پہ بٹھایا، کسی کے سفینے کو بچایا، کسی کے لیے پانی کو پتھر بنایا، کسی کے لیے پتھر کو پانی بنایا، یہ سارے، کسی کے لیے اپنا ہاتھ یعنی اپنا پر رکھا کہ وہ ڈوب نہ جائے، کسی کو بیٹا ملوایا، کسی کے لیے دمبا لے کر آ گئے۔ یہ سارے کام اللہ کے اذن سے حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے رہے، کیونکہ وہ حلال مشکلات انبیاء ہے۔ جو حضرت جبریل علیہ السلام کا انٹروڈکشن ہے وہ حلال مشکلات انبیاء ہیں۔ مگر جب یہ خود پھنس گئے، لما خلقنی اللہ، خود فرماتے ہیں جب اللہ نے مجھے خلق کیا تو اللہ نے میرا امتحان لیا۔ اللہ نے مجھ سے پوچھا من انت و من انا، یہ بتاؤ تم کون ہو اور میں کون ہوں؟ تو فرمانے لگے کہ مجھے تو یہ معلوم نہ تھا، میں بھی من انت من انا کہتا رہا، ادھر سے بھی یعنی تو میں یہی ہوتی رہی، تو میں۔ جب حد سے بڑھ گئی تو یہ جوان تھا علی جس نے آ کر مجھے کہا کہہ دے انت رب الجلیل وانا عبدک الذلیل۔ تو جملہ سمجھنے 24واں خاصہ یہ ہے، جبریل جو حلال مشکلات انبیاء ہیں ان کے حلال مشکلات کا نام علی ابن ابی طالب۔ ان کی مشکلیں شیر خدا مولا علی علیہ السلام حل فرما رہے ہیں۔ کل انشاءاللہ اور عرض کروں گا، آج تو صرف ضمن ایک جملہ آ گیا، کل اور بتاؤں گا کہ کہاں جبریل کی مشکلات کو مولا نے حل کیا، بلکہ کس کس کی مشکلات کو، کل ساری تقریر انہی خاصوں پہ ہوگی کہ کس کس کی مشکلات کو کب سے مولا علی حل کرتے رہے۔ اور مولا علی کی ولایت کی ٹیریٹری غدیر سے شروع نہیں ہوتی ہے، مولا علی کی ولایت کی ٹیریٹری تخلیق آدم سے 2000 سال پہلے سے شروع ہوتی ہے اور قیامت تک جاری ہے، ساری رہے۔ یعنی یہ ولی دنیا بھی ہے، ولی آخرت بھی ہے، یہ صرف بھائی نہیں۔ خیر اب یہ 25واں خاصہ اسے بھی سن لیں۔ مولا علی کے علاوہ جبریل نے، توجہ رہے، حضور کو بھی بھائی نہیں کہا۔ کوئی روایت دکھا دیجیے کہ حضور کو جبریل نے بھائی کہا۔ اگر جبریل نے کسی کو بھائی کہا ہے تو اس کا نام بھی علی ابن ابی طالب۔ یعنی جبریل فخر سے کہہ رہے ہیں کہ میں علی کا بھائی ہوں۔ نبی کے بھائی تو ہیں مولا علی، جبریل کے بھی بھائی ہیں۔ یہ 25واں خاصہ ہے مولا کائنات سلام اللہ علیہ۔ 26واں خاصہ مولا کا یہ ہے کہ مولا کا ایک تعارف یہ ہے کہ وہ اتنے بڑے موحد ہیں کہ توحید جس طریقے سے علی نے سکھائی ہے اس طریقے سے کسی اور نے نہیں سکھائی۔ مثلا مولا علی سے کسی نے پوچھا حل رأیت ربا تعبدو، یہ جو تو یا علی ہر وقت سجدے ہی کیے جا رہا ہے، رکوع ہی کیے جا رہا ہے، عبادتیں کر رہے ہو، کیا اللہ کو دیکھا بھی ہے؟ فرماتے ہیں انی ما اعبدو لم اراہو
اس کی میں عبادت کرتا ہی نہیں ہوں جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ خاصہ ہے مولا کائنات کا۔ اس طرح توحید کسی نے نہیں سکھائی جس طرح مولا کائنات نے توحید سکھائی ہے۔ اس خاصے میں ایک بات یہ بھی اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ فرمانے، مثلا سرکار فرماتے ہیں انتا کما احب فاجعلنی کما تحب، بار الہا تو ایسا ہی رب ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے بھی ایسا بندہ بنائے رکھنا جیسا تو چاہتا۔ یہ منشأ الہی کے مالک علی ہے، اور تعارف کرانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جب نصیریوں نے، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ جو بھی کوئی نصیری کی تعریف کرے اسے کنڈیم کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا شیعہ مذہب نصیری ازم سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ ہم الحمدللہ جو اولاد رسول ہیں، جو اولاد علی ہیں، سادات کرام ہیں، ظاہر ہے پھر ان کے والد کون ہیں؟ اگر علی رب ہے، خدا نخواستہ علی اگر خدا ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب نصیریوں نے کہا کہ ہم آپ کو رب مانتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ ہیں، آپ رب ہیں، آپ کو ہم کریٹر سمجھتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں کب سے تم امپریس ہوئے ہو؟ تو جن کو جلا بھی دیا تھا، یہ 10+ لوگ تھے جن کو مولا نے باقاعدہ لکڑیاں جلوا کے جلا بھی دیا تھا۔ مولا نے یہ بتا دیا کہ جب نصیری کو علی جلا رہے ہیں تو علی کے شیعہ انہیں جلا نہیں بخشیں گے۔ لہذا یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ کبھی بھی نصیری میں دیکھتا ہوں بعض اوقات مجالس میں، یہ کم علمی کی وجہ سے، یقیناً ان کی نیتوں پہ کوئی شک نہیں ہے، کم علمی ہے جس وجہ سے لوگ خواہ نعرے لگا دیتے ہیں۔ نصیریت میں کیا نعرے لگانے؟ بھیا ہمارے مولا علی کے نعرے تو جبریل لگاتے ہوئے اب سے فرش پہ آتے ہیں، ہم تھوڑی محتاج ہیں۔ تو سرکار اس لیے ہم نے آپ کو خدا مانا، نصیری کہنے لگے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ کہا تھا نمرود نے کہ میں رب ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ ربی الذی، میرا رب تو وہ ہے کہ جو شمس کو مشرق سے لے آتا ہے، فاتح بہا من المغرب، اگر تو رب ہے تو تو بھی مغرب سے لے آ۔ تو کیونکہ وہ تو نہیں لائے، مگر ہم نے دیکھا کہ آپ تو مغرب سے لے آئے، تو ان کا لیول اتنا ہی تھا بیچاروں کا۔ تو سرکار نے فرمایا یہ بتاؤ کہ جب سورج کا سر مغرب سے اٹھ رہا تھا، علی کا سر کس کی بارگاہ میں جھک رہا تھا؟ جس کی بارگاہ میں علی کا سر جھک رہا تھا وہی علی کا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ حضرت علی علیہ السلام کا خاصہ ہو گیا۔ اب آ جائیے الخاصۃ السادسۃ عشرین السابعۃ عشرین، 27واں خاصہ مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ہے کہ آپ ایک طرف تو موحد ہیں، توحید کا تعارف کرا، دوسری طرف آپ حضور پاک کے معاون ہی نہیں بلکہ محافظ بھی ہیں۔ جب جنگ احد ہوئی تو جنگ احد میں کچھ لوگ تو بھاگ گئے، بھاگنے والوں کا قصیدہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ وَإِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ۔ اللہ پوچھ رہا ہے قرآن میں تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ رسول میرا پکار رہا تھا اور تم پہاڑوں پہ چلے جا رہے۔ اللہ آپ سب کو لے جائے حج پہ، میں دکھاتا ہوں وہاں پر 2 جگہ، ایک وہ جگہ جہاں سے اژدہا لڑکا تھا، ایک وہ جگہ جہاں سے یہ بزرگ چلے تھے۔ ان دونوں کے لڑک یعنی آنے والے اور جانے والے کی سپیڈ واقعی بڑی عجیب تھی۔ اژدہا کی سپیڈ نیچے آنے کے لیے ایسی ہی تھی جیسے ان بزرگوں کی اوپر چڑھنے کی۔ تو بھارت تعریف تو کرنی چاہیے۔ مجھے کسی نے کہا ایک زمانے میں جاگنگ کرتا تھا، اب تو خیر میں واک کرتا ہوں، تو بہت اچھی خاصی جاگنگ 3-4 میل میں کرتا تھا۔ تو مجھ سے کسی نے پوچھا حضرت صاحب نے
کہ یہ آپ نے کس سے سیکھی ہے؟ میں نے کہا آپ کے بزرگ سے سیکھی ہے، آپ کے بزرگ نے ہمیں سکھایا جاگنگ کرنا۔ خیر، تو تعریف تو کرنی چاہیے۔ کچھ تو وہاں چلے گئے، 16 زخم آئے علی کو احد میں، 16 زخم آئے ہیں مولا علی کو، 16 جگہ سے خون بہا مولا علی کا احد میں۔ اور کیوں بہا؟ نبی کو بچانے کے لیے۔ جب بھی حملہ کرتے نبی پر، علی آگے آ جاتے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ ہے علی کا تعارف کہ جب بھی جو بھی حملہ کرے گا نبی پہ، تو یا ابو طالب آگے آئیں گے، یا علی آگے آئیں گے، یا اولاد علی آگے آئیں گے۔ تو علی آگے آ جاتے۔ 16 زخم لگے۔ وہ جو بھاگ گئے، وہ جو چلے گئے، وہ اس لیے بھی بھاگے، جب واپس آئے تو حضور نے پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا، بے وفائی کی؟ آج بھی دیکھ لیں، آج اگر آپ کا کوئی بچپن کا دوست ہو، کالج کا، اسکول کا، اور آپ سے بے وفائی کر جائے، ویسے بے وفائی کی کلاس لینی ہو تو پاکستان کی اسمبلیوں سے لینی چاہیے، وہ بہترین استاد ہیں۔ آج کل کے جو ہمارے ریپرزینٹیٹو ہیں وہ صحیح بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے وفاداریاں بدلی جاتی ہیں۔ ہمارا مذہب تو الحمدللہ وفاداریوں والا مذہب ہے، اس لیے کہ ہم نے پہلے غداروں کو نو کہہ دیا تھا، اس لیے آج تک ہمارے مذہب میں غداروں کے لیے یس ہے ہی نہیں، ہم ہمیشہ نو کہتے ہیں، غداروں کو بھی، بے وفاؤں کو بھی، اس لیے کہ ہم شہنشاہ وفا کی قوم۔ لہذا سرکار کو وہاں جو زخم لگے، اور سرکار یعنی مولا کائنات کو زخم لگے اور حضور کو بچ گئے، جب وہ آئے واپس، وہ جو دربار چھوڑ گئے، تو حضور نے شکوہ کیا کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ انہوں نے کہا سرکار ایک مجبوری ہو گئی تھی، ہم نے جبریل کی آواز سنی تھی، جبریل کہہ رہا تھا الا قد قتل محمد فارجعوا علی اعقابکم، محمد تو مارے گئے، تم اپنے باپ دادا کے دین پہ چلے جاؤ۔ تو جب جبریل نے یہ کمانڈمنٹ دی تو ہم چلے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جبریل نہیں تھے، وہ تو ابلیس تھا۔ تو میں آپ سے یہ بات عرض کروں گا، جنہیں ابلیس کی اور جبریل کی آواز میں تمیز نہ تھی، انہیں تم نے حلال مشکلات امت بنا کے ممبروں پہ بٹھا دیا۔ وہ بیچارے یہ نہیں جانتے تھے کہ ابلیس بول رہا ہے یا جبریل بول رہے ہیں۔ تو خیر وہ جب چلے گئے تو حضرت نے پراپگنڈا ہو گیا، بڑا احد میں بڑا سخت پراپگنڈا ہو گیا، اور وہ یہ ہوا کہ دیکھو حضور کو مارے گئے، الا قد قتل محمد المصطفیٰ، محمد کو مارے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ادھر مورخ نے لکھا کہ مولا علی نے اپنے بھائی نبی کو ہاتھوں پہ کھڑا کیا، اور بھاگنے والوں کو اور نہ بھاگنے والوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا ایھا الناس ھذا محمد رسول اللہ، لوگوں یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ پتہ چل گیا محمد الرسول اللہ۔ آج بھی رانا صاحب کے فرزند کی جب تدفین ہوئی تو کلمہ شہادت ہم نے پڑھا، 60% اہل سنت تھے اور 40% اہل تشیع تھے، تو وہاں الحمدللہ میں نے ہی باقاعدہ پڑھایا کلمہ علی الولی اللہ بھی، ہمارے سنی بھائیوں کو بھی اللہ سلامت رکھے، میرے ساتھ مل کے سب نے علی الولی اللہ پڑھا الحمدللہ۔ جی ہاں، اسی طرح کرنا چاہیے، ہم اپنے مذہب کو نہیں چھوڑیں گے۔ وحدت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ یونٹی کے پیچھے اپنا مذہب چھوڑ دیں، آپ اپنا مذہب برقرار رکھیں گے، ان کو کنونس کریں گے، خود ان سے کنونس نہیں ہوں گے، یہ ہے وحدت کا مطلب۔ ہم تو حضرت امام خمینی سے امپریس ہیں۔ میں موجود تھا قبلہ کی خدمت میں، ڈیلیگیشن آئے تھے اہل سنت کے بہت زیادہ، وہاں میں اتفاق سے موجود تھا۔ تو آپ نے پوچھا، جو مفتی اعظم صاحب تھے وہاں کے جمہوری کے، انہوں نے پوچھا کہ سرکار یہ بتائیے آپ حضرت صاحب کی نظر میں فلاں 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 جو ہمارے بزرگان ہیں ان کا کیا مقام ہے؟ امام خمینی بذل سنج بھی تھے اور بہت نقطہ فہم و نقطہ بین بھی تھے اور بہت ہی وائس طبیعت کے انسان تھے، قطع نظر مجتہد اعظم ہونے کے بہت سمجھدار تھے۔ آپ نے فرمایا میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میں حضور سے آگے نہیں جاؤں گا، جو حضور کی نظر میں وہ تھے وہی میری نظر میں، میری نظر حضور کی نظر ہے، جو انہیں حضور سمجھتے تھے وہی میں بھی سمجھتا ہوں۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے وحدت کا، یونٹی کا۔ آپ نے اپنے گیو اپ نہیں کرنا، کمپرومائز نہیں کرنا، اپنی تھیالوجی پہ،
آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا بلکہ دوسروں کو کمپرومائز کرانا ہے، یہ وحدت کا مطلب۔ تو ھذا محمد رسول اللہ، تو محمد کل بتایا تھا نا یا رسول اللہ، اور یا علی پرسوں بتایا تھا۔ آج ایک اور بات عرض کر رہا ہوں اور بس دھیرے دھیرے انشاءاللہ ہم اپنے اختتام کے قریب جا رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور کو اٹھایا سرکار نے، مولا کائنات نے، اور ایھا الناس ھذا محمد الرسول اللہ، لوگو یہ ہے محمد الرسول اللہ۔ لوگ کیا سمجھ رہے تھے کہ حضور چلے گئے دنیا سے، علی دکھا کیا رہے ہیں کہ حضور میرے ہاتھ پر حضور زندہ ہے، یہ دیکھ لو زندہ ہے۔ اب یہ بات ایسے ہی میں نے سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، مفہوم اپنے اپنے ہوتے ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں۔ حضور نے کہا یا ابا الحسن، اس وقت کو بھی یاد رکھنا اور یہ اٹھانے کو بھی یاد رکھنا، اور ہر جزاء الاحسان الا الاحسان کی آیت کو بھی یاد رکھنا۔ جب غدیر میں آپ نے کہا حاتم یدی ابا الحسن، ابو الحسن اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے، تو مولا علی کہتے ہیں آپ تو مجھے جانتے ہیں، یہ بھی مجھے جانتے ہیں، تو مجھے بلند کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہا احد یاد ہے، ہم نے کہا تھا ہر جزاء الاحسان الا الاحسان بھی یاد رکھنا، یہ ایونٹ بھی یاد رکھنا، یہ اٹھانا بھی یاد رکھنا، یہ نعرہ بھی یاد رکھنا۔ وہاں نبوت خطرے میں تھی، امامت نے سہارا دیا تھا۔ غدیر میں ولایت و امامت خطرے میں ہے، نبوت دکھائے گی من کنت مولا ہو فہذا علی۔ تو کل کلمے ہو گئے 3، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ، 3 ہو گئے نا کلمے۔ 2 کلمے تو مسلمان پڑھتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ سب سے پہلے کس نے کہا؟ علی نے۔ علی ولی اللہ سب سے پہلے کس نے کہا؟ نبی نے۔ تو جو علی کا کلمہ ہے وہ ساری امت پڑھ رہی ہے، نبی کا کلمہ صرف شیعہ پڑھ رہی ہے۔ یہ 27واں خاصہ ہو گیا مولا کائنات سلام اللہ علیہ کا 28واں خاصہ۔ اسی احد کے میدان میں اللہ آپ سب کو لے جائے، جہاں حمزہ سید الشہداء دفن اصحاب، دفن عبداللہ، دفن ابن رواحہ دفن ہے، وہاں پر وہ آپ سب وہاں تشریف لے جائیں۔ اور وہاں پر ایک صاحب ہیں، انہیں عامر بھی لکھا ہے اور عمر بھی لکھا ہے، الجموع یہ ان کا نام ہے، عمر الجموع عین کے ساتھ، آخر میں عین ہے، جیم واو عین۔ یہ حضرت عمر الجموع یا حضرت عامر الجموع، میری تحقیق کے مطابق ان کا نام عمر، وہ جو ہمارے سید صاحب فرما رہے تھے نا، یہ نام وہی حضرت عمر الجموع۔ یہ ہینڈیکیپٹ، یہ ہینڈیکیپٹ، ہمارا ایک مسل پل ہو جائے، آج قبرستان میں ہو گئے، تو میں وہاں سے آ رہا تھا تو راستے میں رکا ہوں، تو کسی صاحب نے کہا کہ حضور آئی لنگڑا رہے ہیں۔ دیکھیے ایک مسل پل ہوا ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ لنگڑا رہے۔ وہ بیچارے تو ان کی تو ٹانگیں تھی نہیں، بائی برتھ وہ بغیر ٹانگوں کے پیدا ہوئے تھے، اور وہ لاٹھیوں کی ٹانگیں چلا کے چلتے تھے، ہینڈیکیپٹ۔ جب احد میں لشکر جا رہا تھا تو یہ حضرت عمر الجموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے حسرت و یاس میں کھڑے تھے اور ٹھنڈی سانسیں آہیں بھر رہے تھے۔ حضور نے پوچھا کہ ماذا یبکی کا یا عمر، کیا ہوا؟ ہم جا رہے ہیں، ہمیں دعا دینی چاہیے اور تم رو رہے ہو یہاں پر۔ کہ سرکار کاش میری ٹانگیں ہوتی تو میں بھی لڑتا آپ کے لشکر میں، میں بھی شامل ہوتا۔ دیکھیں جو ٹانگوں والے تھے انہوں نے ٹانگوں کا مس یوز کیا بھاگنے کے لیے، اور جس بیچارے کی ٹانگیں نہیں تھی وہ کہہ رہا ہے کاش میری ٹانگیں ہوتی۔ تو آپ اپنے آرگنز آف باڈی کا یوسیج پازیٹیو کیا کریں، خواہ زبان ہو یا ہاتھ ہو یا پاؤں، اس کا مس یوز کریں گے تو اللہ اپنی نعمت کو چھین لیتا، نعمت اللہ واپس لے لیتا۔ خیر، تو حضرت جموع
को अभी हजरत उमर अलजुमू को कबल इसके कि हजरत कुछ बताते, जिब्रील आ गए। जिब्रील ने आकर कहा, ये हमारे यहाँ कहते हैं ना कि हम असहाब के फजाइल नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? हम उनके फजाइल नहीं पढ़ते जो गद्दार थे। हम असहाब के जरूर फजाइल पढ़ते हैं, असहाब रसूल के हम फजाइल क्यों नहीं पढ़ेंगे? तो जिब्रील ने आकर कहा, अल्लाह के रसूल बात सलाम के अल्लाह ने कहा है, हम जिहाद की शर्तें उमर के लिए, अलजुमू के लिए उठा रहे हैं। ये हैंडीकैप है, फिर भी इनको ले जाइए, जिहाद पे जाएं। वो गए हैं, उन्हीं टांगों के साथ वो घोड़े पे भी सवार हुए हैं, उन्होंने जंग भी की है, उन्होंने कुश्तों के पुश्ते भी किए हैं, नाका पे सवार होके गए थे, बाद में घोड़े पे बैठे जंग के लिए। तो जब ये शहीद हो गए, ये वही दफन है जहाँ हजरत हमजा सईदुश्शोहदा दफन है। बहुत कम आप इनका नाम सुनेंगे, उमूमन आप फरारियों के नाम सुनते हैं, करारियों के नाम बहुत कम सुनते हैं आप। तो खैर ये वहीं पर दफन है। हुआ इस तरह कि इनकी लाश उठाने के लिए इनकी जौजा आई, तो जौजा ने आकर कहा इनकी हुजूर से कि सरकार इजाजत दे, मैं अपने शौहर की लाश को उठा के ले जाऊं। आपने फरमाया, जाता है तो ले जा, अगर मेरा साहबी जाता है तो ले जा। वहां पर रिवायत में लिखा है कि जोर लगाया लाश हजरत उमर अलजुमू की उठी ही नहीं। हमें तो सहाबियत का मेयार मिल गया कि सहाबी उसे कहते हैं कि उसकी रूह भी बदन से निकल जाए, फिर भी उसका बदन रसूल को अकेला छोड़कर भाग न जाए। ये होता है खासा। क्या हुआ, ये तो ज़िम्नन बात आ गई। खासा ये हुआ, बस आखिरी जुमलों पे आ रहा हूं। खासा ये हुआ कि मौला कायनात लड़े हैं वहां पर एक और साहब भी है, ये नाम इनका सुन रखा हुआ आपने, तोहफतुल अवाम, जो हजरत मौलाना मुफ्ती अहमद अली साहब किबला ने जो इंडिया से छापी थी, लखनऊ से, बाद में मौलाना मंजूर हुसैन साहब किबला नकवी ने उसमें तदवीन की, नए मराजे के फतवे डाले। ये जो तोहफतुल अवाम है, इसके अंदर भी ये मौजूद है, जिसका मैं तज़किरा अब आपकी खिदमत में कर रहा हूँ। एक हिर्ज़ अबू दुजाना है। अगर किसी के यहाँ कोई आसेब हो, या किसी के यहाँ जादू के असरात हो, या जिन्नात तंग कर रहे हो, तो अबू दुजाना को हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दिया था, ये तावीज दिया था और कहा था ये तावीज ले जाइए, जिस घर में ये तावीज होगा उस घर में आसेब नहीं होगा, जादू नहीं होगा, शैतान नहीं आएगा, जिन नहीं आएगा। तो ये आपके लिए हदिया भी कर दूं, ताकि आप खामखा पीरों फकीरों के पीछे वक्त अपना बर्बाद न करें। तो फतुल अवाम को देख लें, ये बड़े पीर साहब ने जो हमें तावीज भेजा है, इसी को आप तकिए के नीचे रख लें, सारी मुश्किलात खुद ब खुद हल हो जाए। यहाँ पर ये जो थे सहाबी, ये लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते उकासा बिन महज इनका नाम है, अबू दुजाना इनकी कुनियत है, इनकी तलवार टूट गई। जब तलवार टूट गई तो हुजूर के पास आए, या रसूल अल्लाह, कुसरा सैफी, मेरी तलवार टूट गई। आप छड़ी पड़ी थी, छड़ी उठाई, जब छड़ी जमीन पे पड़ी थी तो शाख थी, जब हुजूर के हाथ में आई तो तलवार पड़ी। उसे कहा, ये लो, कोई लड़ा हो सहाबी तो हम तारीफ ऐसे करते हैं जैसे आज 5 मुहर्रम को करें। तो वो लड़े, कुश्तों के पुश्ते किए। थोड़ी देर के बाद इसी जंग में अली तशरीफ लाए। अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, कुसरा सैफी, मेरी तलवार टूट गई। अब चाहिए तो ये था, छड़ियां तो बहुत थी, एक छड़ी उठाते, अली को थमा देते, अली चले जाते। जब सहाबी को दे सकते हैं तो भाई को, अपने नफ्स को कैसे नहीं देंगे? मगर सरकार ने फतवज्जह इला समा, जैसे ही अली ने कहा मेरी तलवार टूटी, आपने रुख किया आसमां की तरफ। कोई पूछे ना हुजूर से कि या रसूल अल्लाह छड़ी दे दे, अजब नहीं हुजूर दे। छड़ी कहते हैं फारगों को, इमामत है असल, फारग वालों को छड़ियां दी जाती है, असल वालों को इलाही खजाने से वेपन दिए। तो गोया दूसरे लफ्जों में हुजूर कहना ये चाहते हैं कि जो मेरा सिपाही था
اسے ویپن میں دوں گا. جو اللہ کا سپاہی ہے اس کا ویپن وہاں سے آئے گا. تبھی تو جبریل بلند آواز سے کہتے ہوئے آئے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یہ جو ہمارے ذاکر جب فضائل مولا کے پڑھتے ہیں تو بلند آواز سے پڑھتے ہیں. دیکھا ہے نا آپ نے جوش بوڑھے بوڑھے. یہ مولانا غلام السیدین میرے روبیٹ بھی رہے ایک زمانے میں, ہے تو وہ 100 کے قریب, کلکتہ والے 100 کے قریب ہے, مگر جب وہ فضائل پڑھتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ 18 سال کا جوان پڑھ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے ہم نے یہ فضائل پڑھنے جبریل سے سیکھے ہیں. اگر جبریل آہستہ سے پڑھ گئے ہوتے ہم بھی آہستہ پڑھتے, یا حضور سے سیکھا ہے قدیر میں آہستہ اعلان کیا ہوتا ہم بھی آہستہ آہستہ پڑھتے. انہوں نے کیونکہ بلند آواز سے کیا ہے, ہم بھی علی کے فضائل آتے ہیں تو گونج کے پڑھتے. بس تقریر یہاں اختتام پذیر ہو رہی ہے. جیسا کہ ہر روز کوئی نہ کوئی تحفہ مولا کائنات سے آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کیا جاتا ہے. آج سن لیجیے ایک کتاب ہے غرر الحکم فی درر القلم, یہ نوٹ کر لیجیے. اس کے کچھ ایک چھوٹا سا پورشن تھا, اس کا ترجمہ مرحوم و مغفور مولانا جاوید جعفری صاحب جو کراچی والے تھے انہوں نے کیا تھا. علامہ رشید قرابی صاحب قبلہ کے جو شاگرد تھے. پورا ترجمہ نہیں ہوا, یہ 2 جلدوں میں ہے. 11,000 اقوال مولا کائنات کے اس کتاب میں موجود ہیں. ان 11,000 اقوال میں سے ایک قول بھی نہج البلاغہ میں ریپیٹ نہیں. ذرا مولا کی فصاحت و بلاغت دیکھیں. کتاب علی ایک اور کتاب ہے مولا علی, وہ الگ ہے. کتاب علی یہ فقہ کے بارے میں. جو مصحف فاطمہ ہے وہ بھی فرمایا بی فاطمہ نے ہے, لکھا مولا علی نے. اس لیے کہ مولا علی دراصل وہ جو لقب چرائے گئے ہیں, چرائے گئے القاب میں سے ایک لقب مولا علی کا ہے کاتب وحی, جن کو ہمارے بھائی کاتب وحی کہتے ہیں. ان کے سامنے تو شاید 15-20 وحیاں آئی ہوگی, جس کے سامنے ساری وحی آئی ہے. اگر وہ کاتب نہیں تو 15-20 والا کاتب کیسے ہو گئے؟ تو حضرت علی علیہ السلام کاتب وحی بھی ہے. اس لیے مولا کی فصاحت و بلاغت کے لیے ان ساری کتب سے سیر کرنی چاہیے, بیان کرنا چاہیے. سنیے ذرا ایک جملہ ہے, پہلے جملہ نہج البلاغہ کا سن لیں, پھر اس کا, اور تقریب تمام ہو جائے. نہج البلاغہ کا جملہ تو یہ کہ سرکار سے کسی نے کہا کہ یہ فرمائیے کہ جب فتنہ و فساد ہو تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کن فی الفتنۃ کابن اللبون لا ظہر فیرکب ولا زرع فیحلب. فتنے اور فساد میں ناقہ کے بچے کی طرح ہو جاؤ کہ ناقہ کا بچہ استفادے کے قابل نہیں ہوتا, کوئی اسے یوز نہیں کر سکتا. یوز نہیں ہونا, یہ عجیب میسج ہے مولا علی کا. یقین کریں سب سے زیادہ جو یوز ہو رہی ہے وہ مولا علی کی قوم ہو رہی ہے. آپ کو اسمارٹ انف ہونا چاہیے. دوسرا میسج, سرکار سے کسی نے کہا کہ قبلہ عالم میں تو بڑے احسان کرتا ہوں لوگوں کے, آپ بھی جانتے ہیں آپ نے زندگی میں بڑے احسانات کیے ہوں. ابھی جو ڈاکٹر صاحب آپ کو منع فرما رہے تھے, یہ احسانات تو بہت کرتے ہیں لوگ, مگر رد احسان کوئی نہیں کرتا. ہر جزاء الاحسان الا الاحسان کا فریضہ ادا کوئی نہیں کرتا. سرکار میں تو بہت احسان کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا احسن یحسن الیک, تو احسان کرتا رہے اور جس پر احسان کیا ہے اس سے توقع احسان نہ رکھ. اللہ کسی کو پیدا کر دے گا جو تجھ پہ بھی احسان. یہ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں اپلائی کرنے کے لیے یہ بہترین اکسیر اعظم ہے. ایک اور بھی ایڈوائس سن لے سرکار کی. کسی نے کہا سرکار, بچے کو اٹھا لے, اٹھا لے بچے. سرکار تکبر غرور
غرور ختم نہیں ہو رہا، ساری برائیاں ختم ہو گئی، غرور جا نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا السبقۃ فی السلام، السابق فی السلام بریء من الکبر۔ ایسے کرو کہ سلام میں پہل شروع کرو، تکبر تمہارے قریب ہی نہیں آئے گا۔ تم کہہ رہے ہو جائے گا، جا نہیں رہا، یہ آئے گا نہیں، سلام میں پہل شروع۔ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا یہ چوری کی آنکھ سے، یہ میں جب کالج میں تھا ایک اصطلاح سنی تھی، چوری کی آنکھ۔ یہ چوری کی آنکھ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دوسرا سلام کرے۔ میرے بھی آج بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں میرے کلاس فیلوز، اس وقت اسلام آباد میں بھی، لاہور میں۔ تو مجھ سے ایک کلاس فیلو نے کہا کہ ملک تم چوری کی آنکھ۔ میں نے کہا میں چور ہوں، نہ میں چور ہوں، نہ چوروں کے مذہب سے، نہ میرے ماں باپ چور ہیں، لہٰذا میں چوری کی آنکھ سے کیوں دیکھوں؟ میں تو سیدھا سیدھا مولا علی کا شیعہ ہوں۔ مولا علی کا شیعہ دوسرے سے توقع نہیں رکھتا، خود سلام کرتا ہے، بشرطے کہ اگلا مسلمان۔ تو یہ آج اپنے ذہن میں رکھیں۔ آخری میسج میرے بھائیوں یاد رکھنا، سب سے زیادہ دور حاضر میں جو نقصان پہنچایا ہے وہ یہود نے اور سعود نے، ان دو نے بہت نقصان۔ بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا یہود نے، اور حجاز مقدس پہ، یثرب پہ سمیت قبضہ کر لیا سعود نے۔ ہمارا فرض ہے ان مجالس میں ہم یہود کے خلاف بھی بولیں، سعود کے خلاف بھی بولیں، اس لیے کہ اندر سے یہ سارے ایک ہیں۔ آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کوئی یہودی کسی تکفیری کے خلاف ہو یا کوئی تکفیری کسی یہودی کے خلاف ہو۔ تکفیری شیعوں کو ماریں گے، کبھی یہودیوں کو نہیں چھیڑیں گے، اس لیے کہ ان کا اوریجن ایک ہے۔ لہذا ہم نے یہ بھی اپنا فریضہ انجام دینا ہے۔ دعا کرتا ہوں آج کے جو اسپانسر ہیں جناب ڈاکٹر صاحب، ان کی فیملی کو اللہ اجر و جزا مرحمت فرمائے، جو انتظامیہ ہے ان کو بھی اجر، نواب آغا صاحب کو اللہ صحت بھی، ان کی بیگم صاحبہ، اور بھی جو عزیز ہیں اللہ ان کو صحت کلی دے۔ ہمارے شبہات بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی مکمل طور پر شفا یاب فرمائے، اور بھی جو منظورین ہیں خواتین میں، حضرات میں، اللہ ان سب کو ذکر پاک امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کے صدقے میں، مولا کائنات کے صدقے میں شفا کلی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ بانی مجلس، بانی امام بارگاہ، حضار محترم کے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے۔ مجلس تمام ہو گئی۔ آج ہم نے 2 دلاروں کا ذکر کرنا۔ جب قافلہ چل رہا تھا تو عبداللہ ابن جعفر الطیار، پہلے یہ سن لیجیے کہ جب میں بچہ تھا تو ہمارے ہاں جب آغاز ہوتا تھا مجالس کا تو یہی جو آج کا دن ہے، آج کے دن میں جب پہنچتے، اس دن بھی اور تیاری کے دن بھی ایک روایت عام پڑی جاتی تھی کہ جب نقارہ کوچ بجنے لگا، طے ہو گیا کہ بی بی زینب کا نام بھی مسافروں میں ہے، تو بی بی زینب اپنے گھر آئیں، اور آغا صاحب تھے ہمارے آغا حسین، ان سے میں نے بچپن میں سنا تھا، وہ فرماتے تھے کہ آج تخت پہ نہیں بیٹھی، زمین پہ بیٹھ گئی۔ عبداللہ رئیس عرب تھے، انہوں نے پوچھا رسول زادی بنت عم، میں نے آج تک آپ کو زمین پہ یوں بیٹھتے نہیں دیکھا، زمین پہ کیوں بیٹھ گئی؟ تو بی بی کہتی ہے پہلے میں گھر کی مالک بن کے آتی تھی، آج میں سائلہ بن کے آئی ہوں، آج میں سوال کر رہی ہوں۔ کیا سوال ہے بی بی؟ میرا بھائی ملک عراق جا رہا ہے، عبداللہ میں پوچھنے آئی ہوں کہ مجھے روکو گے تو نہیں؟ عبداللہ کہنے لگے بی بی مجھ میں کیا مجال ہے، جب آپ کا عقد میرے مولا، میرے چچا، میرے امام، میرے بزرگ نے کیا تھا میرے ساتھ، تو اس میں شرط رکھی تھی کہ عبداللہ جب میری بیٹی اپنے بھائی حسین کے ساتھ ملک کے عراق جائے گی تو تم روکو گے نہیں۔ میری کیا مجال ہے، میں وصیت کی خلاف ورزی کروں، جو میری بہنیں بیٹیاں
اس مجلس میں تشریف فرما ہے وہ سیرت زینبیہ سے سیکھیں. پری اپروول ہے یہ جرنی. اس کے باوجود محافظ شریعت کی بیٹی، محافظ شریعت کی نواسی اپنے شوہر سے اذن مانگ رہی ہے تاکہ شریعت محمدی قیامت تک چلتی ہے. اللہ اکبر. اتنے مقدس مشن کے لیے شوہر سے اجازت طلب کیا. جب یہ طے ہو گیا کہ قافلہ جائے گا تو عرض کیا ہے نا کہ بہت امیر تھے، بہت رئیس تھے. حتیٰ کہ جہاں بی بی دفن ہے وہ تقریباً 15-20 میل کا ایریا باغات تھے، اور وہ پراپرٹی، وہ لینڈ حضرت عبداللہ کی تھی جہاں بی بی آج دفن ہے. وہ پورا زینبیہ جس کو ست کہتے ہیں، ست سین تا، وہ سارا کا سارا بی بی زینب کے سسرال کی ملکیت. کہا بی بی مخزن میں سے کچھ مال لے لو، سفر ہے، ضرورت ہوگی. کچھ دیر لگ گئی. بی بی جب دیر کے بعد باہر آئی تو شاید عبداللہ سوچنے لگے کہ شاید زیادہ مال لے جا رہی ہوگی. جب باہر نکلی تو کہا کہ بی بی کیا لیا ہے؟ کہا عبداللہ آپ کے سارے ترکے میں سے میں اپنی ماں فاطمہ کی چادر لے کے جا رہی ہوں، اور عبداللہ دعا کرنا یہ میری پراپرٹی بچ جائے، یہ چادر بچ جائے. قافلہ چل پڑا. ابھی تھوڑی دور قافلہ گیا ہوگا کہ گھوڑا دوڑا کر عبداللہ آ گئے. ابو الفضل ذرا قافلے کو روک لے، ابھی تو ہم چلے ہیں. کہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے بی بی زینب سے بات کرنا ہے. وہ محمد کے قریب آئے. جیسے آئے تو بی بی نے پوچھا روک لیں تو نہیں آئے عبداللہ؟ کہا میری مجال، ہم جو بنی ہاشم ہیں ہماری ایک رسم ہے، ہم بڑے پہ چھوٹے کو صدقہ کرتے ہیں. بی بی یہ 2 بچے لایا ہوں، ان کو میری طرف سے اپنے بھیا پہ وار دینا، محمد کو اپنی طرف سے، ان کو میری طرف سے، محمد کو اپنی طرف سے اپنے بھیا پہ وار دینا. شوہر نے اون و محمد کو صدقہ کہہ دیا. صدقہ جو چھپا کے دیا جائے اس کا زیادہ اجر و ثواب ہے. یہی وجہ ہے کہ حسین ابن علی جب لاشیں لینے جانے لگے تو بی بی زینب نے کہا تھا بھیا جتنی دیر اون و محمد کی لاشیں اٹھانے میں لگے گی اتنی دیر میرے سامنے بیٹھے رہیے، میں آپ کے چہرے کی زیارت کرتی رہوں، کیونکہ جب صدقہ ہے تو پھر ذکر ہی کیا کرنا. مورخ نے لکھا حتیٰ کہ شبر کے جملے ہیں. میں نے دیکھا 11 محرم کو جب قافلہ جا رہا تھا ہر لاش پہ کوئی نہ کوئی بی بی موجود تھی، مگر 2 لاشیں کربلا کے رن میں اکیلی پڑی تھی. میں نے پوچھا کیا ان کی کوئی ماں نہیں ہے؟ تو علی کی بڑی بیٹی نے کہا ماں تو ہے، اسے رو رہی ہے جس کی ماں زندہ نہیں. اللہ اکبر. پھر کبھی اون و محمد کو یاد نہیں کیا. جب شب عاشور میں ساری مائیں اپنے بچوں کو نصیحتیں کر رہی تھی، آمادہ کر رہی تھی جہاد کے لیے، تو ابو الفضل اور امام حسین علیہ السلام معائنہ فرما رہے تھے. جب دونوں بھائی خیمے بی بی زینب کے قریب پہنچے تو معلوم ہے کیا آواز آ رہی تھی؟ اے میرے بچوں، تم ایک طرف سے حیدر کرار کا خون، دوسری طرف سے جعفر طیار کا خون، کل ایسی وفا کرنا، ماموں پر ایسے قربان ہونا، ماموں کے بچوں سے پہلے تمہاری لاشیں گئے. سبحان اللہ، اجرکم علی اللہ. راوی نے یہاں تک لکھا کہ جب چلنے لگے تو بیوی نے ایک ایڈوائس دی کہ بچوں تم بہادر ہو، لڑتے لڑتے ہو سکتا ہے فرات پہ تم قبضہ کر لو، مگر خیال رکھنا پانی نہیں پینا، اس لیے کہ ماموں پیاسے ہیں، ماموں کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں. راوی نے لکھا کہ دونوں بھائیوں نے واقعا قبضہ کر لیا فرات کے اوپر. جیسے قبضہ کیا ایک مرتبہ رخ کیا اور محمد نے خیمے کا، اماں گواہ رہنا قبضہ بھی کر لیا ہے مگر پانی نہیں پیا، اس لیے کہ ماموں پیاسے ہیں، پورا لشکر جرار پیاسا ہے، خیام میں بیویاں بچیاں بچے پیاسے. اجرکم علی اللہ. اللہ اکبر. 2 کے 2 جملے ہو.
جو غزوہ ہے، جو رجز پڑے ہیں، جو کشتوں کے پشتے کیے ہیں ان دونوں نوخیز بچوں نے بی بی زینب کے، اس پر تو بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی گئی عربی فارسی میں 2 جملے کہہ کے اجازت چاہتا ہوں۔ ایک جملہ یہ کہ جب قیدیں رہا ہوئی اور کربلا کی لوٹ کا مال مل گیا اور سر آنے شروع ہوئے تو سارے سر لینے کے لیے کوئی نہ کوئی آگے بڑھا، مگر 2 سر ایسے تھے کہ جن کی ماں آگے نہیں بڑھی، وہ اول محمد کے سر تھے۔ سید سجاد نے کہا، بی بی نے کہا جب صدقہ کر دیا تو پھر ذکر ہی کیا کرنا، یہ تو بچے صدقہ کر دیے حسین پر، اجرکم علی اللہ۔ قافلہ آیا، 3 دن تک ماتم ہوا، 3 دن تک مجلس ہوئی چہلم کے موقع پہ، جس کا کوئی بین نہ ملا وہ اول محمد ہے۔ ہر ایک کا بین بی بی زینب نے کیا، اول محمد کو یاد نہ کیا۔ جب واپس پلٹ آئے تو روٹین یہی ہوتی، بھتیجا مصائب پڑھتا، پھوپھیاں روتی رہتی، پھوپھی مصائب پڑھتی، بھتیجا روتا رہتا، کبھی بھی اول محمد کو یاد نہ کیا۔ ایک روز عبداللہ آئے اور عبداللہ نے کہا اپنی پھوپھی سے کہیے میرا گھر بھی تو انہی کا گھر ہے، ان کی دیگر اولادیں بھی موجود ہیں، ایک دن تو اپنی سسرالی حویلی میں آ جائے۔ جب اگلے روز چلنے لگی، سید سجاد کو کونے میں روتے ہوئے دیکھا۔ ماذا یبکیکا یا علی ابن الحسین، کیوں رو رہے ہو؟ پھوپھی اماں، عرب کا دستور ہے جب بیٹی میکے سے سسرال جاتی ہے، باپ زندہ ہو تو تحفے تحائف دے کے بھیجتا ہے، بھائی ہو توفیقوں بھائیوں میں تو وہ تحفے دیتے ہیں، وہ نہ ہو تو بھتیجے تحفے دے کے بھیجتے ہیں۔ بوبی اماں میں اتنا اجڑ کے آیا ہوں، یہ سوچ رہا ہوں آپ کو کون سے تحفے دے کے بھیجوں، کہ تم میرے ساتھ چلو، میرے نال مجھے حویلی میں پہنچاؤ۔ عبداللہ کی آنکھوں کی بینائی کمزور تھی، عبداللہ دیکھ نہیں پاتے تھے۔ جب گھر آئے پہچانا نہیں، دیکھا ایک ضعیفہ ہے جو زمین پہ بیٹھی ہے، کہا ضعیفہ کیوں بیٹھی ہو؟ پھر اپنی صاحبزادیوں سے کہا، اپنی صاحبزادیوں سے صاحب مصباح نے، مولانا ظفر صاحب قبلہ نے، ادیب اعظم نے یہ جملے اپنی مصباح لکھ میں لکھے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنی بیٹیوں سے کہا، اے میری بچیوں، میں نے جو تمہیں کہا ہے اگر کوئی مانگنے والی بی بی آئے تو میرے انتظار میں مت بٹھایا کرو، اسے خیرات دے دیا کرو۔ میں یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ بی بی زمین سے اٹھی اور کہا عبداللہ اب مانگنے کو کیا رہ گیا؟ جس کا حسین نہ رہا، جس کا غازی نہ رہا، جس کا اکبر نہ رہا۔ اور اس کے بعد جب بی بی اندر آئی تو 2 چھوٹے چھوٹے بستروں پہ نظر پڑی تو اب بی بی کا دل بھر آیا۔ بی بی نے کہا عبداللہ تمہارا صدقہ قبول ہو گیا۔ ماتم حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔